बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 10वीं जमात के लिए सियासियात के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है भारतीय जमहूरियत को दरपेश चैलेंजेस। हम पढ़ चुके हैं जमहूरियत एक मुसलसल जारी रहने वाला जिंदा अमल है। जमहूरियत को इख्तियार करने का मतलब ये नहीं कि जमहूरियत वजूद में आ गई, बल्कि जमहूरियत को कायम करने के लिए शऊरी तौर पर कोशिश करना पड़ती है और मोहतात रहना पड़ता है। इस सबक में हम भारतीय जमहूरियत को दरपेश मुश्किलात यानी चैलेंजेस का खुसूसी तौर पर मुताला करेंगे। पहले हम आलमी सतह पर जमहूरियत को दरपेश चैलेंजेस का मुख्तसर जायजा लेंगे। सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम आलमी सतह पर जमहूरियत को दरपेश चैलेंजेस का जायजा लेंगे। उसके बाद भारतीय जमहूरियत को दरपेश चैलेंजेस का मुताला करेंगे। आखिर में भारतीय जमहूरियत को कामयाब बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर गौर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले आलमी सतह पर जमहूरियत को दरपेश चैलेंजेस। आज हम दुनिया के हर मुल्क को जमहूरी मुल्क कहते हैं, लेकिन अमलन लोगों के हुकूक और आज़ादी को बरकरार रखने और अवामी फलाह व बहबूद को तरजीह देने वाली जमहूरियत बहुत कम मुल्कों में पाई जाती है। जमहूरियत के सामने फौजी निज़ाम हुकूमत एक बड़ा ख़तरा है। इस वजह से आलमी सतह पर हकीकी जमहूरियत का फैलाव और हर मुल्क में उस पर इन्हिसार करना जमहूरियत को दरपेश एक बड़ा चैलेंज है। तो फौजी निज़ाम हुकूमत जमहूरियत के लिए एक बड़ा खतरा है। जिन मुल्कों में हम समझते हैं कि जमहूरियत की जड़ें मजबूत हैं, दरअसल वहां भी जमहूरियत का इस्तेमाल महदूद पैमाने पर होता है। भारत जैसे दीगर मुल्कों में भी जमहूरियत का मतलब महज रायदही, इलेक्शन, हुकूमती कारोबार, अदालत वगैरह समझा जाता है, लेकिन ये सब जमहूरियत का सियासी रूप है। इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए जमहूरियत के मानी और जमहूरियत की खुसूसियात को समझना ज़रूरी है। जमहूरियत के मानी से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। जमहूरियत किसे कहा जाता है? अवाम ने खुद अवाम के लिए और समाज के फ़ायदे के लिए
عوامی نمائندوں کے انتخاب کے ذریعے چلائی جا رہی طرز حکومت کو جمہوریت کہا جا سکتا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ابراہم لنکن نے کہا تھا، ڈیموکریسی از دی گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ جمہوریت کی خصوصیات آپ جانتے ہیں، عوام کے منتخب کردہ نمائندے اور نمائندوں کو فیصلوں کا اختیار، غیر جانبدارانہ اور آزادانہ انتخابات، اجتماعی بالغ رائے دہی کا حق اور ہر ووٹ کی مساوی قیمت۔ نمبر 4، بنیادی حقوق اور آزادی کا تحفظ۔ تو یہ ہیں جمہوریت کی خصوصیات۔ جمہوریت کی یہ خصوصیت جس کے تحت عوام کے بنیادی حقوق اور آزادی کے تحفظ کا ذکر ہے، یہ انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت جیسے دیگر ملکوں میں بھی جمہوریت کا مطلب محض رائے دہی، الیکشن، حکومتی کاروبار، عدالت وغیرہ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ سب جمہوریت کا سیاسی روپ ہے۔ بھارت جیسے دیگر ملکوں میں بھی جمہوریت کا مطلب محض رائے دہی، الیکشن، حکومتی کاروبار، عدالت وغیرہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے ابھی جمہوریت کی خصوصیات کا مختصراً اعادہ کیا، تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سب جمہوریت کا سیاسی روپ ہے۔ اگر جمہوریت کو ایک طرز زندگی کی حیثیت دینی ہو تو اسے سماج کے مختلف شعبوں تک پہنچنا چاہیے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے تمام سماجی طبقات کی شمولیت، سماجی اداروں کی خود مختاری، شہریوں کا استحکام، انسانی اقدار کا تحفظ وغیرہ جیسے طریقوں کو اختیار کرنا ہوگا۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہی نہیں بلکہ ایک طرز زندگی ہے۔ اگر ہم جمہوریت کو ایک طرز زندگی کی حیثیت دینا چاہتے ہیں تو اسے سماج کے مختلف شعبوں تک پہنچنا چاہیے۔ اس کے لیے تمام سماجی طبقات کی شمولیت، سماجی اداروں کی خود مختاری، شہریوں کا استحکام، انسانی اقدار کا تحفظ وغیرہ جیسے طریقوں کو اختیار کرنا ہوگا۔ حقیقی جمہوریت کے قیام کے لیے ان تمام کاموں کو انجام دینا ضروری ہے، تبھی صحیح معنوں میں جمہوریت قائم ہو سکے گی۔ جمہوریت کی جڑوں کو مزید گہرائی تک لے جانا آج دنیا کے تمام جمہوری ملکوں کے سامنے ایک بڑا چیلنج ہے۔ آزادی، مساوات، بھائی چارہ، انصاف، امن، ترقی اور انسان دوستی کی قدروں کو سماج کی تمام سطحوں تک لے جانا ضروری ہے، تبھی جمہوریت کی جڑیں گہری ہو سکیں گی۔
اس کے لیے درکار وسیع پیمانے پر اتفاق رائے تیار کرنے کا کام بھی جمہوری طریقے سے کرنا ممکن ہے۔ جمہوریت کی جڑوں کو گہرائی تک لے جانے کے لیے یہ اصلاحات بہت ضروری ہیں۔ عالمی سطح پر جمہوریت کو درپیش چیلنجز کا مختصراً جائزہ لینے کے بعد اب ہم بات کریں گے بھارتی جمہوریت کو درپیش چیلنجز کی۔ بھارتی جمہوریت کو درپیش چیلنجز کچھ اس طرح ہیں: فرقہ پرستی اور انتہا پسندی، بائیں بازو والے شدت پسند نکسل وادی، بدعنوانی، سیاست اور جرائم، سماجی مشکلات۔ یونٹی ان ڈائیورسٹی، یہ بھارت کی خصوصیت ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں بھارت میں مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں۔ مذہبی تصادم، مذہبی ٹکراؤ اور اس سے پیدا ہونے والی انتہا پسندی بھارتی جمہوریت کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ملک میں رہنے والے چاہے کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، ان کی ایکتا میں ہی، اتحاد میں ہی ملک کی طاقت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ وی فال۔ لہذا ضروری ہے کہ تمام مذاہب کے ماننے والے مل جل کر رہیں۔ سماج میں مذہبی تنازعات بڑھ جانے کی وجہ سے سماجی استقلال کو نقصان پہنچتا ہے۔ سماج میں مذہبی تنازعات یعنی مذہبی جھگڑے بڑھ جائیں تو سماجی مضبوطی کو نقصان پہنچتا ہے۔ استقلال یعنی مضبوطی۔ انتہا پسندی جیسے واقعات کی وجہ سے جمہوریت میں لوگوں کی شرکت کم ہوتی جاتی ہے۔ تو مذہبی تصادم اور اس سے پیدا ہونے والی انتہا پسندی بھارتی جمہوریت کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ سماج میں مذہبی تنازعات بڑھ جانے کی وجہ سے سماجی استقلال کو نقصان پہنچتا ہے۔ بھارتی جمہوریت کو درپیش دوسرا چیلنج ہے بائیں بازو والے شدت پسند نکسل وادی۔ بھارت کا ایک بہت بڑا مسئلہ نکسل واد ہے۔ بے زمین کسانوں اور آدیواسیوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو ختم کرنے کے لیے نکسل واد کا آغاز ہوا۔ نکسل واد نے اب جارحانہ روپ اختیار کر لیا ہے۔ اب اس میں کسانوں اور آدیواسیوں کے مسائل کی اہمیت کم ہو گئی ہے۔ اس کی بجائے نکسل وادی گروہ پرتشدد طریقوں سے حکومت کی مخالفت کرنے، پولیس کی ٹولیوں پر حملہ کرنے جیسے طریقوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ بے زمین کسانوں اور آدیواسیوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو ختم کرنے کے لیے نکسل واد کا آغاز ہوا، مگر نکسل واد نے اب جارحانہ روپ اختیار کر لیا ہے اور یہ بھارتی جمہوریت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ بھارتی جمہوریت کو درپیش چیلنجز میں ایک اہم چیلنج ہے بدعنوانی، کرپشن۔ بھارت میں عوامی شعبوں میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی کا مسئلہ پایا جاتا ہے۔ سیاسی اور انتظامی سطح پر بدعنوانیوں کی وجہ سے
सरकार की कारकर्दगी की सलाहियत कम हो जाती है। सरकारी कामों में लगने वाले वक्त, अवामी सहूलियात का पस्त मयार, मुख्तलिफ माली बदउनवानियों की वजह से लोगों में पूरे निज़ाम के ताल्लुक़ से बेएतबारी और बेइत्मीनानी के जज्बात पैदा हो जाते हैं। भारत में अवामी शोबों में बड़े पैमाने पर बदउनवानी यानी करप्शन का मसला पाया जाता है। सियासी और इंतज़ामी सतह पर बदउनवानियों की वजह से सरकार की कारकर्दगी की सलाहियत कम हो जाती है। सरकारी कामों में लगने वाला वक्त, जब तक आप रिश्वत ना दें, आपकी फाइल आगे नहीं बढ़ती, तो काम में वक्त लगता है और अवामी सहूलियात जो हैं, सड़कें हों, पुल हों, इन सब का मयार बहुत पस्त होता है। सड़कें बनाई गईं, कुछ दिनों में टूट जाती हैं। पुल बने हुए हैं लेकिन फिर से दोबारा मरम्मत की नौबत पेश आती है। तो इस तरह अवामी सहूलियात का पस्त मयार मुख्तलिफ माली बदउनवानियों की वजह से लोगों में पूरे निज़ाम के ताल्लुक़ से बेएतबारी और बेइत्मीनानी के जज्बात पैदा हो जाते हैं। इंतखाबी अमल में बदउनवानी के कई वाक़यात सामने आते हैं। जाली राय दही यानी बोगस वोटिंग, राय दहिंदगान को रिश्वत देने, वोट पेटी उठा ले जाने जैसे वाक़यात की वजह से इंतखाबी अमल पर से लोगों का भरोसा ख़त्म हो सकता है। भारतीय जमहूरियत को दरपेश चैलेंजेस में बदउनवानी एक अहम चैलेंज है। करप्शन से छुटकारा पाना जमहूरियत के लिए, जमहूरियत की बका के लिए बहुत ज़रूरी है। सियासत और जराइम। सियासी अमल में मुजरिमों की बढ़ती हुई शिरकत जमहूरी निज़ाम के लिए एक संगीन मसला है। मुजरिमाना पसमंज़र, मुजरिमाना नौइयत के इल्ज़ाम, बदउनवानियों के इल्ज़ाम के हामिल अफराद को सियासी पार्टियां अपना उम्मीदवार बनाती हैं। इस वजह से सियासत में दौलत और गुंडागर्दी का जोर बढ़ता जा रहा है। भारतीय जमहूरियत को दरपेश चैलेंजेस में एक चैलेंज है सियासत और जराइम का ताल्लुक। सियासी अमल में मुजरिमों की बढ़ती हुई शिरकत जमहूरी निज़ाम के लिए एक संगीन मसला है। मुजरिमाना पसमंज़र, मुजरिमाना नौइयत के इल्ज़ाम, बदउनवानियों के इल्ज़ाम के हामिल अफराद को सियासी पार्टियां अपना उम्मीदवार बनाती हैं। इस वजह से सियासत में दौलत और गुंडागर्दी का जोर बढ़ता जा रहा है। इलेक्शन के मौके पर तशद्दुद के इस्तेमाल के इम्कानात बढ़ गए हैं। इन तमाम बातों के अलावा समाज में कई ऐसे मसाइल पाए जाते हैं, कई ऐसी मुश्किलात हैं जो भारतीय जमहूरियत के लिए एक चैलेंज साबित हो रही हैं। इनमें बेरोज़गारी, मुंशियात का फैलाव, कहत, वसाइल की गैर मसावी तकसीम, अमीरों और गरीबों के दरमियान बढ़ती हुई खलीज, ज़ात पात पर मबनी समाजी निज़ाम वगैरह
جیسے سماجی مسائل کو حل کرنا ضروری ہے۔ انمپلائمنٹ یعنی بے روزگاری، یہ ایک اہم سماجی مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کی وجہ سے سماج میں دیگر کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بے روزگاری کے مسئلے کو حل کرنا بہت ضروری ہے۔ منشیات کا پھیلاؤ، نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی نشے کی لت، یہ ایک اہم سماجی مسئلہ ہے۔ اسے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارت ایک زرعی ملک ہے۔ یہاں کی زیادہ تر آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے اور کھیتی باڑی اور اس سے جڑے ہوئے کاموں سے اپنا روزگار حاصل کرتی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے قحط ایک اہم مسئلہ ہے۔ جب قحط پڑتا ہے تو اس کا سیدھا اثر لوگوں کے روزگار پر ہوتا ہے۔ زندگی متاثر ہو جاتی ہے۔ وسائل کی غیر مساوی تقسیم بھی ایک اہم سماجی مسئلہ ہے۔ بنیادی ضرورتیں، روٹی، کپڑا، مکان، ذات پات پر مبنی سماجی نظام، یہ ایسے سماجی مسائل ہیں جنہیں حل کرنا ضروری ہے۔ بھارتی جمہوریت کو کامیاب بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جمہوریت میں کثرت رائے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ میجورٹی ونز۔ جمہوری طرز حکومت میں اکثریت حاصل کرنے والی پارٹی اقتدار میں آتی ہے، یعنی جس پارٹی کے زیادہ ممبران منتخب ہوتے ہیں وہ پارٹی حکومت بناتی ہے، اقتدار میں آتی ہے۔ پارلیمنٹ میں سارے فیصلے کثرت رائے سے کیے جاتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں بھی فیصلہ کرنے کے لیے ممبران کے درمیان ووٹنگ ہوتی ہے اور کثرت رائے سے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ اکثریتی سماج کی فلاح و بہبود جمہوریت کا مقصد ہوتا ہے۔ کثرت رائے کو اہمیت دیتے ہوئے قلت رائے اور اقلیتوں کے ساتھ ناانصافی ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اگرچہ جمہوریت کثرت رائے سے چلنے والی سرکار ہوتی ہے، پھر بھی قلت رائے کے حامل افراد کو فیصلے کے عمل میں شامل کرنا اور ان کے مفادات کا خیال رکھنا بھی حکومت کا فرض ہے۔ مختصراً یہ کہ جمہوری حکومت میں سب لوگوں کی رائے کو اہمیت دی جانی چاہیے۔ اسی طرح اس امر کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ اکثریت سے بننے والی حکومت محض اکثریتی سماج کی سرکار نہ بن جائے۔ ہمہ مذہبی، ہمہ نسلی، ہمہ لسانی، ہمہ ذاتی اور تمام فرقے کے گروہوں کو جمہوریت میں فیصلے کے عمل میں شریک ہونے کے یکساں مواقع حاصل ہونے چاہئیں۔ ہمہ مذہبی
ہما کا مطلب ہوتا ہے تمام، تو تمام مذاہب کے، تمام نسل، تمام زبانیں بولنے والے، تمام ذاتوں سے تعلق رکھنے والے اور تمام فرقے کے گروہوں کو جمہوریت میں فیصلے کے عمل میں شریک ہونے کے یکساں مواقع حاصل ہونے چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جمہوریت میں اکثریت رائے کو اہمیت حاصل ہوتی ہے، مگر قلت رائے کے حامل افراد کو فیصلے کے عمل میں شامل کرنا اور ان کے مفادات کا خیال رکھنا بھی حکومت کا فرض ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سیاست اور جرائم کا تعلق بھارتی جمہوریت کو درپیش چیلنجز میں سے ایک چیلنج ہے۔ سیاست کو جرائم سے محفوظ رکھنے کے لیے کوششیں کرنا بہت ضروری ہے۔ بھارت کی عدالتیں سیاسی عمل کو زیادہ سے زیادہ شفاف بنانے کے لیے شعوری طور پر کوشش کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ خاص طور پر سیاست کو جرائم سے محفوظ رکھنے کے لیے عدالتیں مجرموں کو سخت سزائیں دیتی ہیں اور سیاسی عمل میں ان کی شرکت پر پابندی عائد کر رہی ہیں۔ نمبر 3، بھارت میں جمہوریت کو کامیاب بنانے کے لیے صرف حکومت، انتظامیہ اور عدالتی سطح پر کوشش کرنا کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے سماجی اور انفرادی سطح پر ہر فرد کو شعوری طور پر کوشش کرنا چاہیے۔ سرکاری اور انتظامیہ سطح پر سرو شکشا ابھیان، سوچھ بھارت ابھیان، گرام سمردھی یوجنا، خود امدادی گروہ کا قیام، مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار اسکیم جیسی کئی اسکیموں پر عمل کیا جا رہا ہے۔ سرو شکشا ابھیان سے آپ واقف ہیں۔ سرکاری اور انتظامیہ سطح پر سرو شکشا ابھیان شروع کیا گیا۔ سوچھ بھارت ابھیان، گرام سمردھی یوجنا، خود امدادی گروہ کا قیام، مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار اسکیم اور کئی ایسی اسکیموں پر عمل کیا جا رہا ہے۔ خواتین کی سیاسی نمائندگی بڑھانے کے لیے مقامی حکومتی اداروں میں خواتین کے لیے 50% نشستیں محفوظ کی گئی ہیں۔ بھارت میں جمہوریت کو کامیاب بنانا ہو تو تمام سطحوں پر شہریوں کی شرکت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ خاص طور پر حکومتی کام کاج کی سطح پر اضافہ ہو تو عوامی پالیسیوں کی نوعیت میں تبدیلی آئے گی۔ بات چیت کے ذریعے وہ پالیسیاں وضع کی جائیں گی۔ اقتدار میں جو لوگ شریک نہیں ہو سکے ہیں ان کے ساتھ تبادلہ خیالات کرنا جمہوریت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ سبھی لوگ حکومت میں شریک نہیں ہو سکتے، اسی لیے انتخابات کے ذریعے ہم اپنا نمائندہ حکومت میں بھیجتے ہیں۔ جو لوگ اقتدار میں شریک نہیں ہو سکے ہیں ان کے ساتھ تبادلہ خیالات کرنا جمہوریت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔
ہمیں اپنی انفرادی زندگی میں بھی مساوات، آزادی، سماجی انصاف، مذہبی غیر جانبداری جیسی اقدار کا احترام کرنا اور انہیں پروان چڑھانا چاہیے۔ ہر ایک کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اس ملک کا ذمہ دار شہری ہے، تبھی جمہوریت کامیاب ہوگی۔ اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عالمی سطح پر جمہوریت کو درپیش چیلنجز کا مطالعہ کیا، پھر ہم نے بھارتی جمہوریت کو درپیش چیلنجز دیکھے اور بھارتی جمہوریت کو کامیاب بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ جمہوریت کو لاحق خطرات کو بروقت پہچان کر انہیں جمہوری طریقے سے دور کرنا ضروری ہے۔ درسی کتاب میں پیج نمبر 99 پر مشق میں کچھ بیانات دیے ہوئے ہیں جنہیں ہمیں مکمل کرنا ہے۔ انسٹرکشن ہے، ذیل میں سے مناسب متبادل چن کر بیان کو مکمل کیجیے۔ جمہوریت میں ڈیش الیکشن میں حصہ لے کر اقتدار میں داخل ہوتی ہے۔ آپشنز ہیں: الف سیاسی پارٹیاں، بے عدالتیں، جیم سماجی ادارے، یا دال ان میں سے کوئی نہیں۔ تو جمہوریت میں آپ جانتے ہیں کون الیکشن میں حصہ لے کر اقتدار میں داخل ہوتی ہیں؟ سیاسی پارٹیاں۔ تو صحیح جواب ہے سیاسی پارٹیاں۔ جمہوریت میں سیاسی پارٹیاں الیکشن میں حصہ لے کر اقتدار میں داخل ہوتی ہیں۔ دوسرا بیان ہے، دنیا کے تمام جمہوری ملکوں کو درپیش سب سے بڑا چیلنج یعنی ڈیش ہے۔ آپشنز ہیں: الف مذہبی تصادم، بے نکسل وادی کارروائیاں، جیم جمہوریت کی جڑوں کو اور گہرائی میں لے جانا، یا دال گنڈا گردی کی اہمیت۔ تو صحیح جواب ہے جیم جمہوریت کی جڑوں کو اور گہرائی میں لے جانا۔ دنیا کے تمام جمہوری ملکوں کو درپیش سب سے بڑا چیلنج یعنی جمہوریت کی جڑوں کو اور گہرائی میں لے جانا ہے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔